जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची अब रहने के काबिल नहीं रहा। ये वैसे तो ये मेरे अल्फाज हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स है 2023 का, जिसके तहत ये कहा गया कि कराची जो है लिवेबल सिटीज़ में सबसे आखिरी चंद सिटीज़ में आ रहा है। इसमें ये इंडेक्स जो है ये अभी एक दो दिन पहले इशू किया गया है और आप यकीन कीजिए कि कराची को इस इंडेक्स में इस मतलब बिल्कुल जो बॉटम पे देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि कराची में वो पोटेंशियल है जो बिला मुबालगा दुनिया की अक्सरियत सिटीज़ में वो पोटेंशियल नहीं होगा। और जो चीज़ें इन्होंने कंसिडर की हैं इस लिवेबल और नॉन लिवेबल सिटीज़ के लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ इन्होंने स्टेबिलिटी देखी है, यानी कि उस सिटी में जिसका ये तकाबुल कर रहे हैं उसका उसमें इस्तेहकाम कितना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कराची में अब इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा कमी है और इस्तेहकाम जो है वो सालों पहले ख़त्म हो गया था। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कंसिडर की है वो है हेल्थ केयर, यानी कि सेहत आम्मा, जिसके तहत ज़ाहिर है कि कोई मुआशरा सरवाइव करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की कराची की सेहत आम्मा का भी बहुत बुरा हाल है और यहाँ की एजुकेशन की तरह सेहत को भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रहमो करम पे छोड़ दिया गया है और कराची वाले बेचारे इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल में आए हुए हैं। तो ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये कराची की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अदर सिटीज़ के लिहाज से बॉटम पे हो सकती हैं। तीसरी चीज़ जो इन्होंने कंसिडर की है वो सेहत आम्मा तो सेकंड थी। तीसरी चीज़ जो कंसिडर की है वो तालीम है, यानी कि तालीम और तरबियत। फिर मैं यही बात कहूँगा कि बिल्कुल सही बात है, तालीम और तरबियत ख़त्म हो गई है कराची से, और ये अब की बात नहीं है बल्कि ये कोई 80s की बात है, जबकि जिसके बाद जो है हालात ऐसे कराची के बनाए गए या बनते चले गए। और वैसे देखा जाए तो वो एक तरह का इंजीनियर्ड एक पूरा सिनेरियो लगता है कि कराची के हालात किस तरह से बतदरीज ख़राब किए गए। तो ये 80s का दौर है जिसके दौरान में हमने, हमारे बड़ों ने और हमने स्टूडेंट्स से किताबें ज़बरदस्ती छीन कर और उनको मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें पकड़ा दी। मिसाल के तौर पे उसमें फायर आर्म्स हैं, यानी कलाशंकोव वगैरह का बड़ा 80s में बहुत ज़्यादा अमल दखल था। उसके अलावा हमने अपने बच्चों को उसी दौर में यानी 80s में हमने बाज़ाब्ता तौर पे उनके हाथों में ऐसी नशे की नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करवा दी कि वो रहे सहे लोग बच्चे उसके अंदर पड़ गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जो तालीम और तरबियत थी, यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में बच्चों को बजाय इसके कि उनको तरबियत दी जाती कि वो अपने जहन से और पढ़ा लिखा हुआ पूरे साल जो उन्होंने किया है उसके तहत पर्चा हल करें, बल्कि हमने बाकायदा तौर पे ये हमने इस बात का तज्ज़िया किया है
کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں باقاعدہ کتابیں پکڑا دیں، اور ایگزامینیشنس ہال میں پورے سالو پیپر جو کہ ایگزام میں آیا ہوا پیپر ہوتا ہے اس کو سالو ہم نے لوگوں کو پرووائڈ کرتے اور وصول کرتے دیکھا، اور اس طرح بنا بنایا پاکستان کا یہ شہر کراچی ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے اپنے سامنے اس کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ جو چوتھی چیز اس سروے میں اور اس انڈیکس میں جو انہوں نے کنسیڈر کی ہے، وہ چوتھی چیز ہے یعنی انفراسٹرکچر، جو کہ بنیادی جو کسی شہر کا ڈھانچہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، اور اس کی آمد و رفت کی سڑکیں، اس کی شاہراہیں، سوائے چند ایک کے جو کہ کہی جا سکتی ہیں کہ شاہراہ ایک تو شاہراہ پاکستان ہے، دوسری شاہراہ فیصل ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاہراہ پاکستان کی بھی کافی بری حالت ہے۔ شاہراہ فیصل شاید ان سڑکوں میں شمار ہو سکتی ہے کہ جو ابھی تھوڑی بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ حالی کا شکار ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویسے تو ایز اے پاکستانی اور کراچی آئٹ یہ انڈیکس جو ہے اس کے اوپر ہم بہت تل ملا سکتے ہیں، اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ کہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں حالات و واقعات کراچی کے شہر کے واقعتاً بہت زیادہ برے ہیں۔ اس کی تفصیلات اور مختلف نئی چیزیں اس کے اندر ہم اور شامل کریں گے، اور اس پورے کراچی کے حالات کو ابھی ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے، اور کئی سوالات آپ کے سامنے چھوڑیں گے اسی ویلاگ میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی شہر انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ وہ کراچی شہر جو تہذیب و تمدن میں یکتا اور اعلیٰ تھا، وہ کراچی شہر جو روشنیوں کا شہر، حقیقتاً روشنیوں کا شہر تھا، وہ ملک کا سب سے بڑا شہر تھا اور ہے، اور اب اس ملک کا سب سے زیادہ ریونیو، اور اب تک کا اس ملک کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے۔ پاکستان کا واحد شہر جس میں 2 ایکٹیو بندرگاہیں واقع ہیں۔ کراچی دنیا کا 12واں سب سے بڑا شہر ہے اور صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ کراچی پاکستان کا دل ہے۔ کراچی کو ایک سازش کے تحت رفتہ رفتہ کمزور کر دیا گیا۔ کراچی اگر اپنی رفتار سے، جس طرح کہ وہ 80s سے پہلے جو ترقی کی راہوں پہ رواں دواں تھا، اگر اسی رفتار سے چلتا رہتا اور اس کی رفتار کو باقاعدہ طور پہ سازش کے تحت روکا نہ جاتا، تو کراچی اس وقت پاکستان کا یقیناً ترقی یافتہ شہر تو ہوتا ہی ہوتا، لیکن یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا، اس خطے کا ٹائیگر کے طور پہ متعارف کروا چکا ہوتا۔ پھر کراچی کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کتابیں چھین کر اور کلاشنکوف اور ہیروئن کے نشے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے، یہاں کی کشادہ سڑکوں کو کچرے کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا گیا، یہاں کی سڑکوں کو لوٹ مار کی شکار گاہ میں تبدیل کر دیا گیا، انڈسٹریز جو کہ اور کارخانے داروں کو بھتہ خوری اور مختلف قتل و غارت میں
اور اغوا کی وارداتوں میں اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا کہ یہاں کے اکثریت انڈسٹریلسٹ اور کارخانے دار اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنا سرمایہ یہاں سے اٹھا کے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر گئے، اور جو اب سرمایہ دار اور انڈسٹریلسٹ یہاں پہ رہ گئے ہیں وہ بحالت مجبوری یہاں پہ اسٹے کیے ہوئے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ وہ اپنی چلتی ہوئی فیکٹری کو یا کارخانے کو ظاہر ہے کہ اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ منتقل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ان کی مجبوری ہے جو اب باقی بچ گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ وہ کاروبار کنٹینیو کرنا ہے جو کہ پہلے سے تو بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حالت میں وہ اب تک چل رہا ہے۔ پاکستان کراچی کے غیور اور شریف لوگ اب ایک دوسرے کی مدد کرنے سے انتہائی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اگر کہ کوئی راہ چلتے کوئی مدد کی درخواست کر رہا ہو تو ہم اس کی مدد کرنے سے انتہائی خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے گریبان اور سر تک نہ پہنچ جائے، اور اس مدد کے بدلے میں ایسا کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ جب پرابلم یہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے تو سال ہا سال اس کو نپٹانے میں اور اس کو سولو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو کراچی جو کہ ایک انتہائی خوشحال ترین شہر تصور کیا جاتا تھا ایک ٹائم پہ، وہ انتہائی غریب الحالی کی صورتحال میں آ گیا ہے، اور اگر کوئی سروے یا کوئی انٹرنیشنل ایجنسی اگر یہ فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے کہ کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا، تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ایگزیجریٹڈ بھی ہو، لیکن حالات و واقعات اس سے قطعاً مختلف نہیں ہے کہ کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو اس صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے۔ کراچی کی سڑکیں میں نے پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ جو کچرے خانے جو کہ مطلب ہے کہ گلیوں سے تھوڑا دور پرے ہٹ کے کسی کونے میں کسی سائٹ پہ ہونے چاہیے، وہ کراچی کے بیچوں بیچ سڑکوں پہ بنا دیے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ڈسٹ بن رکھ دیے گئے ہیں کراچی پہ، اور ان کو بھرنے میں یقیناً کوئی ٹائم نہیں لگتا، چونکہ کراچی کی آبادی بے انتہا سے زیادہ ہو چکی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کچرے خانے جو کچرے کی ڈسٹ بنس ہیں ان کو بھرنے میں فوراً ہی وہ بھر جاتی ہیں، اور الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچرا جو ہے وہ مین روڈوں کے اوپر بکھرا پڑا ہوا ہے، اور یہاں کوئی سوچنے سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ اس صورتحال کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی ایجنسی نے ایگزیجریٹ کیا ہے کہ کراچی جو ہے اب رہنے کے قابل نہیں رہا، تو اس کی خام خیالی ہے۔ کراچی واقعتاً اس نہج میں پہنچ گیا ہے، یہاں کے رہنے والے یقیناً آہستہ آہستہ اس صورتحال کے عادی ہو گئے ہوں گے کہ ان کو ہر وقت محسوس تو ہوتا ہے، لیکن ہر وقت شاید محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن کراچی واقعتاً اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہاں تک ابھی ہم اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں، اور اس میں بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ڈسکسیبل ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے قابل ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت ٹائم نکال کے ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔